अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी आपके सामने नए प्रोग्राम के साथ शुरू करेंगे कादर पटेल से। कल भी उन्हीं से शुरू किया था, आपने उनका वीडियो देखा था जो उस निज़ाम की, आइन की, जमहूरियत की, सिविलाइजेशन की और रियासत की मैच्योरिटी की पूरी कहानी थी। आज भाई साहब को वजाहत देना पड़ गई कि वो तो हाजिर सर्विस जनरल थे, उनके बारे में उन्हें माजरत करना पड़ गई। मुझे शेर याद आया वसीम बरेलवी का, शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौते करते हैं कि मर जाते हैं, इतने समझौतों पर जीते हैं कि मर जाते हैं। कि शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौते करते हैं, इतने समझौतों पर जीते हैं कि मर जाते हैं। तो क्या करें, बेचारों के पास इसके सिवा चारा भी क्या है। आज शर्जील मेमन रो रहा था, आज या कल, मैंने तो वीडियो आज देखी कि सुप्रीम कोर्ट में 4 चीफ जस्टिस जा चुके, हमारा कोई सिंधी स्पीकिंग जज एलिवेट ही नहीं होता वहाँ। हम इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारा कोई सिंधी भी वहाँ पहुँचे। तो मुझे ख्याल आया कि 4 ही गुजरे हैं ना, टोटल 4 को 8-10 साल हुए होंगे। तुमने तो 75 साल से उर्दू स्पीकिंग को वज़ीर आला ही नहीं बनने दिया। तो तुमने यहाँ कोटा सिस्टम बना रखा है, इस्लामाबाद पे जिनका कब्जा है उन्होंने वहाँ कोटा सिस्टम बना रखा है। अपनी अपनी हुकूमतें हैं, ये रियासत सबको थोड़ा थोड़ा दे रही है ना, आपका जितना हिस्सा बनता है आपको मिल रहा है। ये मसावात, इंसाफ, कानून की बालादस्ती के तो लिए नहीं बनाई गई थी। अगर बनाई गई होती तो आज इस हाल पे तो नहीं पहुँचते कि 11 अरब रुपए 6 महीने में वापस किए तो लुडियाँ मार रहा है सागदार कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। पूरी आवाम को डिफ़ॉल्ट करके लोगों को भिखारी बना दिया। मतलब वो भिखारी भी कैसे कि एक ऐड देखा, वो खुद फ्राडिया है मुझे पता है, जेडीसी आपने कराची में देखा होगा ना, ज़फ़र अब्बास, वो पूरे रमज़ान इश्तहार चलाता रहा कि कराची से कश्मीर तक करोड़ों लोगों को रोज़ खाना खिलाता है। सैलाब में अरबों लोगों की उसने मदद की। वो इश्तहार सुने हंस हंस के आप पागल हो जाएं, वो मीडिया चलाता है वो इश्तहार। तो भिखारी, मैं अभी अबसार आलम के वीडियो पे आऊँगा जो वायरल की है, हैरान कुन तौर पे, मुझे नहीं पता वो कब की है, कल मैंने भी प्रोग्राम उसी हवाले से किया था, मगर जो अबसार आलम क्योंकि ख़ुद पंजाबी हैं, जो वो कह गए वो मैं नहीं कह सका। तो पहला जुमला तो मैं यही कहूँगा उनके लिए कि वो 40 साला रंजीत सिंह के दौर को याद करते हैं कि पंजाबी इक़्तिदार और अंग्रेज़ को शिकस्त। वो तो 40 साल थे रंजीत सिंह के, हुजूर आपको तो अब 75 साल हो गए पंजाबी हुकूमत को। तो इसमें आपने क्या उखाड़ लिया जो उसमें रह गया था। और फिर खैर उस पर मैं बाद में आऊँगा। तो शर्जील मेमन को और सिंह को, पीपल्स पार्टी को, सबको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जैसे आपने कोटा सिस्टम बनाया है ना, तो इस्लामाबाद में भी कोटा सिस्टम है। जब आपके कोटा सिस्टम के हवाले से आपके पस मंज़र में उन्हें जज की ज़रूरत होगी, ले आएंगे। तो बात यह है कि ये रियासत ऐसे ही चलती रहेगी बकौल फैज़ साहब के, कि डर ये है कि कंटिन्यू ना चलती रहे। तो पहले हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर, हकीकी आज़ादी, पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, और लोग मकबूल आम लीडर बैठे इंतज़ार में कि खान आएगा, और हकीकी आज़ादी, अमेरिका से आज़ादी, यूरोप से आज़ादी, फ़ौज से आज़ादी, नवाज शरीफ, जरदारी से आज़ादी, सबसे आज़ादी मिलेगी। और हाल क्या है कि पहले किसी ने खूब कहा, आज हमारे किसी जानने वाले ने, कि देखो वक्त का पहिया कैसा घूम रहा है कि ज़ियाउल हक का बेटा इंतखाबात मांग रहा है और
بلاول جس کا نانا جھول گیا پھانسی کا پھندا جمہوریت کے لیے، اس کی ماں نے سرے بازار گولیاں کھائیں اور اپنی جان جان آفری کے حوالے کی، وہ بلاول آج کہتا ہے انتخابات نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں سیاست میں ہو کیسا رہا ہے اور کیسا کیسا کیا ہو رہا ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ کشمیر میں اسپیکر اسمبلی جناب انوار الحق صاحب جو ہے نا، وہ اچانک ان اپوز 48 ووٹ لے کر پرائم منسٹر بن گئے راتوں رات، اور سلطان محمود کا فارورڈ بلاک، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، سب کو اسے ووٹ دینا پڑا، اور خان کا نام نامینیٹڈ بھی نہیں ہے وہ، مطلب ایک فارورڈ بلاک بنا سلطان محمود کا، پھر راتوں رات وزیر اعظم بننے سے پہلے اسپیکر انوار الحق نے دوسرا فارورڈ بلاک بنایا پی ٹی آئی میں۔ اب ذرا پی ٹی آئی جو حقیقی آزادی کی متوالی، ذرا اسے غور سے تو دیکھیں کہ 2013 میں پہلا الیکشن جیتا کے پی کے میں، آخری 1.5 سال پہلے 45 ایم پی ایس کو، جو مجھے یاد پڑتا نکالنا پڑے، لوٹا ہو گئے تھے اور کرپٹ ہو گئے تھے۔ پھر 2018 میں زور زبردستی جیسے بھی لے کر آئے، پنجاب میں جھال بھر بھر کے جہانگیر ترین کے لوٹے بنائے گئے، ادھر سے ادھر جو بھی کیے گئے، نظریاتی بنایا گیا ضمیر کا ووٹ ڈالنے کے لیے۔ وہ آخری دنوں میں پھر بھاگ گئے، ان کے لیے کانسٹیٹیوشن بھی ری رائٹ کروایا خان صاحب نے کہ نہ یہ ووٹ ڈال سکیں گے اور نہ یہ ممبر اسمبلی رہ سکیں گے۔ اور ابھی تو کہانیاں بہت آئیں گی کہ کہاں ہے وہ خسرو بختیار، اس کا پورا گروپ، 12-14 تھے نا وہ، شاید 10 تھے یا 8 تھے، مجھے نہیں یاد، اسحاق خاکوانی سے لے کر، اب کہتے ہیں وہ چور تھا، ڈاکو تھا، اور اب ملاقات کے 1 کروڑ روپے مانگتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں 2 سال سے بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے جتنے بھی ٹکٹ بانٹے پیسے لے کے بانٹے اور کروڑوں روپے بھی لیے۔ اب تو آڈیو بھی آ گئی نا کہ ملاقات کے لیے شکل دکھانے کے 1 کروڑ روپے لیتے ہیں، کیونکہ وہ ملک میں حقیقی آزادی لانا چاہتے ہیں، قانون لانا چاہتے ہیں، انصاف لانا چاہتے ہیں۔ آپ طرفہ تماشا دیکھیں کہ اس نے قوم کے دل سے ڈر و خوف نکال دیا، مگر اس کا یہ حال ہے کہ بالٹی منہ پہ ڈال کے نکلتا ہے اور صرف حفاظتی ضمانت کرانے کے لیے جاتا ہے اور کسی کام کے لیے باہر نہیں نکلتا۔ اور وہ چور ڈاکو ذوالفقار علی بھٹو، اس کا داماد آصف زرداری، کوئی 11 سال جیل رہا، کوئی سولی چڑھ گیا، نواز شریف بھی بار بار عدالتوں میں پیش ہوتا رہا اور خود آتا رہا لندن سے چل کے، چور ڈاکو جیل بھی گیا، بیٹی کو بھی لے گیا، مگر یہ صاف شفاف دودھ کا دھلا، یہ عدالت سے بھی ڈرتا ہے، یہ جیل سے بھی ڈرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب تک خوف نہیں نکالو گے آزادی نہیں ملے گی۔ ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے، کمال تماشا لگا ہے۔ اب عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے آپ نے سن لیا ہوگا کہ ویسے تو 90 ڈیز سے 1 دن اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، کہ کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے، ہر آدمی کو جسے انتخابات سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ رونے ڈال رہا ہے، ماتم پیٹ رہا ہے، نوحے پڑھ رہا ہے، مرثیے گا رہا ہے، اور عدالت بھی کہتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہی ختم ہو جائے گا اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے۔ اور فائز عیسیٰ نے کل کہا ہے کہ اس سے پوچھا کہ 90 دن کے انتخابات پہ آپ کیا کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں اس کا جواب تو نہیں دوں گا، مگر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جسٹس جواد جو ہیں وہ چیف جسٹس تھے اور میں ان کے برابر میں 2nd سینئر موسٹ جج کے طور پہ بیٹھا تھا۔ ایسا ہی ایک کیس آیا تو میں نے کہا کہ میں تو اس کے حق میں فیصلہ نہیں لکھوں گا۔ ان کا وہ کیوں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ بارہ کل آپ نے سنا ہوگا انہوں نے 184C کی دو تشریح کی ہے، جو ایکسپلین کیا ہے، جو ان کا اپنا خیال ہے اور جو اطہر بن اللہ کا، وہ ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ نہیں ملتا تو یہ جو 7-8 جو بھی ہے یہ جج، ان کا نہیں ملتا کہ 184C جو ہے وہ اطہر من اللہ کہتا ہے کہ پوری سپریم کورٹ ہے، فل کورٹ ہے، اور محترم فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہی سپریم کورٹ ہے۔ تو میں اس سے بہت نہیں ایکسپلین کر سکوں گا کہ میں اتنا بڑا قانون دان نہیں ہوں، بڑا کیا میں ہوئی نہیں،
کہ یہاں ان کی کیا مراد ہے کہ پوری سپریم کورٹ نہیں، پوری سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ سے مطلب یہ ہے کہ ہر جج ایک سپریم کورٹ ہے، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے. اور وہ جو عمران ڈو ہیں وہ کہتے ہیں صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی سیاستدان اگر آپس میں بیٹھ جائیں تو کوئی گنجائش نکال لیں گے. مطلب آئین ان کی رکھیل ہے کہ یہ اس میں سے گنجائش نکال سکتے ہیں، مگر اور کوئی نہیں نکال سکتا. اجتہاد کا حق صرف ان کو ہے. جیسے ملا کو اجتہاد کا حق ہے، وہ اپنے طور پہ جب چاہتا ہے تبدیل کر دیتا ہے بدعت کو، روایت کو اور قرآن کے کہے کو. مگر عام آدمی اگر اس پہ کہیں عمل کرنا شروع کر دے تو وہ کافر ہے، واصل جہنم ہے. یہ ریاست ایسے چل سکتی ہے یا چل رہی ہے؟ آپ یقین مارے مجھے یہ دکان نہیں چلتی ہوئی نظر آتی. کچھ بھی کر لیں، 11 ارب ڈالر دیے تو لڈیاں مار رہا ہے. پھر دوسری طرف دیکھیں بدماشی، چالاکی، عیاری کہ آٹا مفت بانٹا. تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا انہوں نے کہ جی ہم نے تاریخی کام کیا، اور دن میں 4 بوری رکھنے پر، کندھے پہ رکھنے پر کروڑوں روپے خرچ کیے. اس کی قیمت وصول کر لی، ایک ہی جھٹکے میں وصول کر لی. کیسے؟ کہ بجلی کا جو میٹر ہے اس کا کرایہ پہلے 40 روپے تھا، اب جو بل آ رہے ہیں 516 روپے 68 پیسے پر آ رہے ہیں. راتوں رات بغیر بتائے کچھ کہے 40 روپے کرایہ 516 روپے 68 پیسے ہو گیا. اب لگا لیں کہ آٹا مفت پڑا یا کتنا مہنگا پڑا. تو یہ حالات ہے. اب کل پھر بلائے گا سب کو، ساری پارٹیاں عدالت جائیں گی اور پوچھیں گے کہ بیٹھنے کو تیار ہو یا نہیں. اچھا بتایا یہ جا رہا ہے کہ ون ون سچویشن خان کی ہے. یا تو 14 مئی کو انتخابات ہوں گے یا خان کا مطالبہ پورا مانے جائیں گے کہ جناب اسمبلیاں توڑیں اور جون جولائی میں انتخابات کر لیں. ورنہ وہ 14 مئی کو کروائے گا، نہیں تو کنٹیمپٹ لگے گی، وفاقی کابینہ بھی جائے گی، پرائم منسٹر بھی جائے گا. میرے خیال میں تو یہ سب چلے جائیں، دوسرا نظام آ جائے، بہت ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے گھر میں کھانے کو نہ ہو، سامنے والے کے یہاں، اور یہ بھی پتہ ہو کہ یہ حرام کی کھا رہا ہے، تو دعا مانگتے ہیں کہ آگ لگ جائے اس کے گھر میں. پہلے ہم بات کر رہے تھے کشمیر کی، تو آپ یہ دیکھیں راتوں رات سب کچھ چینج ہو گیا. خان صاحب دیکھتے رہ گئے، کیونکہ جب آدمی اکیلے فیصلے کرتا ہے، پیسے لے کر فیصلے کرتا ہے اور اپنا حکم بھی چلاتا رہتا ہے، تو آخر گھٹن لوگ بھاگتے ہیں نا. مجھے سلطان محمود کا تو پتہ ہے، سلطان محمود کے بہت سارے دوست امریکہ میں رہتے ہیں، کلوزسٹ فرینڈ، جن سے راز کی باتیں کرتے ہیں. مجھے بہت پہلے سے پتہ ہے کہ وہ شدید ناراض تھے اندر سے کہ پارٹی انہوں نے آرگنائز کی آزاد کشمیر میں. وہ پرائم منسٹر کو امیدوار تھا، پہلے پرائم منسٹر رہ چکا تھا، وہ ڈیزرو کرتا تھا، نہیں کرتا تھا، مگر پارٹی تو اس نے ہی آرگنائز کی تھی نا. اسے آخری لمحے میں دھوکہ دیا اور اپنے ہم نام کو، اپنی ہمذات کو، نیازی ہے بھائی وہ، اور پھر تعویذ بھی نکل آیا گھر میں. پھر اربوں روپے لے کے تنویر الیاس کو لے کر آئے، اسے فارغ کر کے جب نہیں چل سکا. اور پھر لگے ہوئے تھے قیم نیازی کو پھر بلایا تو سنائے. تو راتوں رات بغاوت ہو گئی، اور ہر بار ہوتی ہے اور ایسے ہی ہوتی ہے. خان کی پارٹی میں 90% لوگ خان سے اکتائے ہوئے ہیں، مایوس ہیں، بیدار ہیں. مگر جو اہل یوتھ ہیں، جو حقیقی آزادی کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں سب ڈاکو ہے. وہ خان چاہے عدت میں نکاح کر کے آیا ہو، اس نے ٹیرین کو 20 بار پیدا کیا ہو اور 40 بار اس نے اور گناہ کیے ہو، مگر ووٹ اسی کو دیں گے چاہے کچھ ہو جائے. اور اپنی فوج کو گندا کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں کہ 60% فوج بھی انہی کے گھروں سے ہے، وہ بھی اسی کی حمایتی ہے، جس فوج کو گلی گلی پوری دنیا میں گندا کر دیا خان نے. میں تو کہتا ہوں میری دل سے دعا ہے کہ خان کو الیکشن میں موقع ملے، وہ نااہل نہ ہو، وہ اقتدار میں آئے، اور یہ جو اہل یوتھ ہیں ان کے آنسو دیکھ سکوں میں کہ ان کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. جیسے وہ آئے تھے نا کہ ہم نے تمہارے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. یہ مہریں لگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے کہ فاشزم کی آخری حد پر ہے وہ آدمی. خیر
اب آتا ہوں میں افسار عالم پر. پہلے ان کا آپ یہ ویڈیو دیکھیں عائشہ، میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی ہوں، خود بھی ظاہر ہے آپ بھی پنجابی ہیں. پنجابی ایلیٹ کا پرابلم ہے اس ملک میں. ہم نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. پنجابی جج دیکھ لیں، پنجابی جرنیل دیکھ لیں، پنجابی انٹلیکچوئل دیکھ لیں، پنجابی میڈیا پرسن دیکھ لیں، پنجابی بیوروکریٹس دیکھ لیں، اور پنجابی سیاستدان دیکھ لیں. دوسرے صوبوں کے، چھوٹے صوبوں کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، ان کے حقوق کو اپنے برابر نہیں سمجھتے. تو اسلام آباد بھی ایکسٹینشن ہے نا پنجاب کی. اسلام آباد نے ہمیشہ کشمیر کو ایسے ٹریٹ کیا ہے، گلگت بلتستان کو ایسے ٹریٹ کیا ہے، بلوچستان کو ایسے ٹریٹ کیا ہے، مہاجروں کو، سندھیوں کو، پختونوں کو ایسے ٹریٹ کیا. اور اس پہ پنجابی عام کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارا نظام ایسا تھا بدقسمتی سے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا انگریز نے پہلے قبضہ کر لیا، بعد میں قبضہ کیا اس پہ سندھ اور بلوچستان کی نسبت سے. اس لیے ہم، اور بنگال اور بہار کی نسبت، پورا انڈیا اس پہ پہلے قبضہ کر کے وہ اپنا نظام وہاں اسٹیبلش کر چکے تھے. ہمارے ہاں نہ انگریز کا نظام صحیح آیا، نہ ہمارے اپنے جو تعصبات سے ہم اس سے چھٹکارا حاصل پا سکے. عجیب چو کا مربع ہے یہ خطہ. اور ہمارے جو آزادی کے بعد جو ہمارے حکمران آئے ہیں، انہوں نے اس میں، بہت شکریہ حسن نثار صاحب، اس میں انہوں نے مسالہ مزید ڈالا. وہ اپنے آپ کو گورا سمجھنا شروع ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ گورا تو چلا گیا ہے، اب ہم گورے ہیں. اور اسلام کے نام پہ ملا کو ساتھ ملا کے وہ حالت کی ہے اس ملک کی، وہ حالت کی ہے کہ آج ہمیں کوئی بھیک بھی نہیں دیتا. کیا کریں ہم، کیا کریں؟ اور بس نعرے لگوائے جاؤ. اور وہ مجھے ایک دوست ہیں، میں ان سے ایگری نہیں کیا کرتا تھا، لیکن اب میرا دل کرتا ہے میں ان سے ایگری کر لوں. وہ کہتے تھے کہ ہم مغلوں کے ہاتھیوں کے سامنے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے، اور اب آ کے لینڈ کروزروں کے سامنے بھنگڑے ڈالتے. بڑی جذباتی تقریر ہے یہ، اور ریئلسٹک بھی ہے. کہیں میں نے آگے بھی تھا کاٹ دیا کیونکہ وہ آگے پروفیشنل میراثی جو ہے نا تعریفوں پہ لگا ہوا تھا. میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو ہمیں دانشور لگتے ہیں وہ بہت چھوٹے سے دکاندار ہیں، بہت چھوٹے سے، بہت چھوٹے سے. بہرحال افسار عالم جو فرما رہے ہیں کہ جی انگریزوں نے سب سے آخر میں ان سے اقتدار لیا پنجابیوں سے، 50 سال کے بعد پورے ہندوستان پہ قبضے کے، اور غلامی بھی پوری نہیں سکھائی. پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ یہ 40 سال کی راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی، اور اتنا تو سکھ پنجابی بھی یاد نہیں کرتے ہیں جتنا اچانک پاکستان کے مسلمان پنجابیوں نے انہیں یاد کرنا شروع کر دیا ہے. بس یہ تو یاد ہے کہ اقتدار لیا پنجابیوں نے اور دور تک دھکیلا درہ خیبر سے آنے والوں کو اور کنٹرول کیا. مگر ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے تھوڑا سا کہ وہ سکھ تھا پکا راجہ رنجیت. ایک آنکھ تھی اور سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتا تھا، اور اتنا پکا سکھ تھا کہ جنگ پہ بھی جاتا تھا، گرو نند کو لاد کر لے جاتا تھا ہاتھی پر. مگر پکا سیکولر لبرل تھا. آپ نے تو 75 سال میں مذہب کو جو 4 چاند لگائے ہیں اس کی بدعتوں کو سلام ہے. کون ہے جو آپ کے یہاں سے نہیں اٹھا؟ اور آپ 40 سال کے اقتدار پہ رو رہے ہیں. آپ کو ماشاءاللہ سے 75 سال ہو گئے ہیں اقتدار میں رہتے ہوئے. دیکھیں کل بھی میں نے کہا تھا کہ عام پنجابیوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر یہ عام لوگ ہی سب سے زیادہ خراب ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قوم میں ہوں، کہ جب نظام ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیاس ہوتا ہے، اور جب ظلم بڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ عام آدمی باہر نہیں نکلتا. وہ اردو اسپیکنگ ہو، وہ سندھی ہو، وہ پنجابی ہو، وہ بلوچ ہو، وہ سرائکی ہو، وہ پشتون ہو، یا دنیا کے کسی خطے میں ہو، کہ یہ عام آدمی سب سے بڑا ظالم ہے. کہ جو اس نے کبھی شاید کہا تھا، ہو سکتا ہے غلط پڑھوں، کہ ان غریبوں کو دولت مل جائے تو قیامت کر دیں. اتنا یاد آ رہا ہے مجھے کہ ان غریبوں کو دولت مل جائے تو قیامت کر دیں. انہی غریبوں میں سے ایک ایک کر کے اچھل کے جمپ لگا کے ان عمرہ کی صفوں میں جاتے ہیں اور ظلم کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسے مزید فروزاں کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی صفوں میں، میڈیا میں آپ بھی رہے ہیں، اب بھی میڈیا میں ہی ہیں. پورا میڈیا آپ لوگوں نے سیچ کر لیا اور سب وہیں سے آگ لیتے ہیں. وہ جو جمہوریت پسند ہیں وہ بھی وہیں سے آگ لیتے ہیں، اور جو ان کے ہیں وہ تو ہیں ہی نا. سچ بات ہی نہیں پتہ چلنے دیتے.
قیامت اٹھا دینی چاہیے تھی اب تک قادر پٹیل کی وضاحت کے اوپر کہ اس کے اوپر کیا دباؤ پڑ گیا اچانک. اعظم تارڑ کیوں استعفیٰ دے دیتا ہے, کیوں دوبارہ لایا جاتا ہے باجوہ کے جانے کے بعد ہی, پہلے کیوں نہیں تھا. بات ساری یہ ہے کہ کاش پنجاب سمجھ لیتا. بنگال بھی آپ ہی کی وجہ سے ٹوٹا تھا کہ 75 سال سے آپ کا قبضہ جاری ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا, مجھے یقین ہو گیا ہے, جب تک اس کا نقشہ نہیں بگڑ جاتا. کیونکہ آپ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. اگر آج آپ تقسیم بھی ہوئے ہیں تو غلط سمت میں کھڑے ہو گئے ہیں جا کے. ہم فوج کو گالی اس کی پالیسیوں کو آج بھی دیتے ہیں, دیتے رہیں گے, مگر بازاروں میں جا کے, کوچوں میں جا کے, کہ آخری ادارہ تھا اسے بھی ختم کر دیا. آپ لوگ ہر کام میں انتہائی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں, اور کس کے لیے کر رہے ہیں کہ جو ایک شراب ہے, جو ایک جھوٹ ہے, جو ایک دھوکہ ہے. آپ لوگوں نے کبھی درست فیصلے نہیں کیے پوری لائف میں, کوئی 75 سالوں میں کبھی ایک فیصلہ آپ نے درست نہیں کیا. وہ جسٹس منیر سے لے کر کہیں تک چلے آئیے, عمر عطا بندیال تک چلے آئیے, یا باجوہ سے لے کر پیچھے تک چلے, ایوب خان تک چلے جائیے, ہمیشہ آپ لوگ غلط ہی فیصلے کرتے رہے. کبھی ضیاء الحق کو لے آتے ہیں, اس کے لیے نعرے لگاتے ہیں 11 سال تک. کبھی نواز شریف کو لے کر آ جاتے ہیں جمہوریت کے نام پر, 30 سال اس کا نعرہ بھرتے ہیں. اس سے دل بھر گیا تو آج عمران خان کو لے کر آ گئے. آپ لوگ لی لاتے ہیں. یہ ساری مذہب پرستی بھی آپ ہی کے یہاں سے پھوٹی ہے. سارے میجر مدرسے آپ ہی کے علاقوں میں ہیں, اور کیا مدرسے بنائے ہیں, ذرا غور تو کریں. آپ ایک دو کے ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. کہ یہ تو میں کتھارسس کے لیے سمجھتا ہوں کہ چلو بھائی ذرا اپنا کتھارسس بھی ہو گیا, لوگوں کو خوش بھی کر دیا کہ یار ان کے یہاں سے بھی آوازیں آتی ہیں. آپ اتنے بڑے اگر ریئلسٹک ہے آپ, اور بھی آپ کے ساتھی ہوں گے نا, ایک بار بھی ابھی آپ کبھی سڑکوں پہ باہر نکلے, 150 دانشور آپ جیسے باہر نکل آتے, کوئی تسلی ہو جاتی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, کس کا حق کیسے کھایا جا رہا ہے. آج بلوچوں کے لیے تو ہلکا پھلکا آپ بولتے ہیں, پہلے بیچ میں بولے تھے کبھی آپ, سندھیوں کے لیے بولے تھے, یا اردو اسپیکنگ کے لیے کبھی بولے تھے, جب گلیوں میں دوڑا دوڑا کے لڑکوں کو مارا. سب کو پتہ ہے الطاف حسین کہ میں نظریاتی مخالف ہوں, کہ ایم کے ایم جیسی جماعتیں بنتی ہی جب ہیں جب ریاست کمزور ہوتی ہے, اور جب وہ ناانصافی کرتی ہے, جہاں قانون کی بالادستی ختم ہو جاتی ہے. جب ایم کے ایم بن رہی تھی اس وقت آپ لوگ بولتے کہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے. پھر 10 سال تک ایم کے ایم نے مشرف کے ساتھ حکومت کی, تو آپ قاف لیگ کے ساتھ تھے سارے کے سارے. خیر, یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ عام آدمی معصوم ہوتا ہے کہ شعور نہیں ہوتا اس کا, اور بے شعوری میں ہی وہ ظلم کی حد تک بھی پہنچتا ہے. تو شعور پھیلانے کے لیے کیا کیا, اس کے بارے میں اپنے گربانوں میں ہم سب جھانکیں تو ہمیں سارے جوابات مل جائیں گے. آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.